बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं समन अरूज। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान लाहौर हैं और उनको खुशामदीद कहूँगी, जावेद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वैल्यूएबल वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मेरे चैनल के लिए। और सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस मनसब की, क्योंकि और जो सबसे पहला सवाल है वो आपके प्रोफेशन के हवाले से कि रेडियो पर कैसे कदम रखा, पैशन था, इरादा था, या कुछ करियर हम बाय चॉइस चूज़ करते हैं और कुछ बाय चांस होते हैं, आपके साथ कैसा मामला रहा? एक्चुअली जब मैंने यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट अभी मेरा था ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, मैंने एमएससी की थी 1986 में। तो उस वक्त जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फारग होने रहते हैं तो वो जॉब्स की होती है, आगे कभी अच्छी कोई जॉब हो तो उसकी वो तलाश में रहते हैं। तो इसी तरह ही रेडियो पाकिस्तान में जॉब जो थी वो वैकेंसीज प्रोड्यूसर्स की अनाउंस हुई। तो एक्चुअली जो मेरी मिसेज़ हैं वो भी साबका स्टेशन डायरेक्टर थी, मज़ाक़ शकीला। तो जब यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो से तो वो रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद में उनका आना जाना होता था प्रोग्राम के सिलसिले में। तो उनको पता था कि कुछ जॉब्स वगैरह आई हुई ऐसे, तो हम दोनों ने इकट्ठे ही अप्लाई किया था इसमें। तो उसके बाद अप्लाई किया था शादी हो चुकी थी? नहीं, उस वक्त शादी नहीं थी, उस वक्त हम क्लास फेलो थे। तो फिर अप्लाई किया तो खुशकिस्मती से उसका जो पैशन था रेडियो में आना, ज़ाहिर है पहले से गाय थी। उन्होंने तो मेंशन किया था। तो मेरा जो है ना उनको देख के पैशन मतलब बना, बाई चांस फिर ज़ाहिर है इसमें वो मेरी एंट्री हुई इस डिपार्टमेंट में। तो मगर जब एक आप पे ज़िम्मेदारी आ जाए, आप किसी काम को करने लग जाएं, फिर उसमें कोशिश यही होनी चाहिए कि उसमें आपका शौक़ भी शामिल हो और आपकी मेहनत भी शामिल हो। तो सर वो इसी से आपकी इसी बात से एक ज़िमनी सवाल कि हम सब सोचते हैं कुछ बनने का, जब हम बचपन में यानी जब इदराक होता है बलूगत में कदम रखते हैं, उस टाइम आपने क्या सोचा था, तब आपका फ्यूचर प्लान क्या था? उस वक्त तो मुझे ना पाकिस्तान आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था। वैसे आपकी पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह आर्मी जैसी लगती है। तो वो मैं बस कोशिश भी की, बहरहाल कुछ वजूहत होती हैं ज़ाहिर है सिलेक्शन में जो भी मामला हो, तो वो उधर ज़ाहिर है मैं नहीं जा सका। मगर जो मेरा पैशन था बुनियादी वो यही था कि मैं फोर्सेस में मेरा था कि मैं जाऊँ। तो बहरहाल खिदमत करनी है वतन की या मुल्क की, जिस तरह वो किसी भी तरीके से हो सकती है। ये भी एक महाज है, ये बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये सारी यानी रेडियो का पूरा लाहौर स्टेशन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अहम है, जिसे आप देखते हैं। अच्छा, आपने जिक्र किया अपनी बेगम साहिबा का। वैसे तो मैं उन्हें भी जानती हूँ, वो साबिक स्टेशन डायरेक्टर रह चुकी हैं। शी इज़ वेरी नाइस पोलाइट लेडी। और कहते हैं कि बेगम जो होती है वो होम मिनिस्टर होती है, लेकिन जब होम मिनिस्टर आपकी बॉस भी बन जाए आपके करियर में, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसी फीलिंग्स रही? एक्चुअली उसका एक जो ना ट्रेंड था शुरू से ही रेडियो की तरफ जैसे होता है जी, और उसमें थोड़ी सी करने की भी ज़्यादा थी, जद्दोजहद करने की जो हर चीज़ में उसमें थी, उसमें कि भी ये करना है मैंने। तो वो मैंने हमेशा उसको ना फ्रंट पे ही देखा है, लीडिंग रोल में ही देखा है। और मैंने हमेशा भी मेरी भी कोशिश रही कि मैं हर चीज़ में साथ हौसला अफजाई करूँ उस चीज़ की, और बैक पे मैं हूँ तो जो भी मेरे से बन पड़ता था मैं ज़ाहिर साथ एक वो तो फिर हेल्प भी करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल के चलना चाहिए। तो मैंने वाकई जो इसमें रेडियो की जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, अब मैं एज ए स्टेशन डायरेक्टर में देख रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे 5-6 साल उन्होंने एज ए स्टेशन डायरेक्टर काम किया अभी मुझसे पहले, और पहली खातून स्टेशन डायरेक्टर थी रेडियो पाकिस्तान लाहौर। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम जी, किया है, मैंने तो देखा भी है। जी, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और अभी भी मैं उनसे मुख्तलिफ जैसे कोई मामला होते हैं बंदा डिस्कस कर लेता है, गाइडेंस भी हो जाती है, मगर और उसमें से जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, स्टाफ से डील करने का तरीका है, ये और मामला हैं, तो मैं मतलब उनसे बहुत इंस्पायर मतलब इस लिहाज से। और मेरी जो कोशिश होती है कि जो चीज़ें उन्होंने कामयाबी से की हैं उसी तरह ही उसी रोल मॉडल को लेके मैं आगे चलूँ। सही, मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स के साथ आज
اسٹیشن ڈائریکٹر لاہور ریڈیو پاکستان جاوید اختر صاحب یہ بات بھی مینشن ضرور کریں. مجھے ذاتی طور پہ خود بھی چونکہ انٹرسٹ ہے میری، میں اس کو اسٹڈی بھی کرتی رہتی ہوں. آپ کا زوڈک سائن جو ہے وہ کیا ہے؟ میڈم کا تو لبرا ہے کیونکہ اکتوبر ہے. میرا اسکارپیو ہے. ہم نیبر سٹار ہے سمجھ لیں، ان کا اکتوبر میں ہے میرا نومبر میں ہے، جیسے تو نیبر سٹار سے ہم ساتھ ساتھ ہی. میرا اسکارپیو وہ ارتھ سائن اور آپ واٹر سائن، جی کیونکہ اسکارپیو واٹر سائن ہوتے ہیں. جی. تو بچے ماشاءاللہ 2 ہیں آپ کے؟ جی ماشاءاللہ. اور ان کی ذمہ داریاں، ان کی شادیاں؟ جی ان کی شادیاں شکر الحمدللہ، بڑے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ تقریباً 6 سال ہو گئے ہم دونوں کی شادی ہو گئی. ایک بیٹا ہے بڑا، بیٹی اس سے 5 سال چھوٹی ہے. اور بیٹا ماشاءاللہ آئی ٹی کی کمپنی ہے ملٹی نیشنل، اس میں وہ وائس پریزیڈنٹ ہے سیلز میں، اچھی جاب ہے. اور اسی طرح بیٹی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ میرڈ ہے. اور جو بیٹا ہے اس کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں ٹوینس، اور تقریباً وہ بھی 6 سال کے ہونے والے ہیں. اور جو بیٹی ہے وہ اس سے 5 سال چھوٹی ہے. اور اس کے بھی ماشاءاللہ بیٹی ہے بڑی، اور وہ 6 سال کی ہے. اور ایک چھوٹا بیٹا ہے اس کا 2 سال کا. تو ماشاءاللہ اپنی اپنی سیٹ ہے وہ اپنی لائف میں، اپنے فیملی میں. سر آج ماشاءاللہ اس منصب پر اور زندگی کا یہاں کے تک کی جو مسافت ہے، اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ فیلیئرز بھی ہوتے ہیں. پرفیکٹ کبھی کسی کی نہ کوئی زندگی ہوتی ہے، آئیڈیل کبھی بھی نہیں ہوتی. تو آج اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جس بھی حال میں رکھوں میرا شکر ادا کرے، لیکن ہم انسان ہیں، حرف شکایت آ ہی جاتا ہے. اور پیچھے مڑ کے دیکھیں تو زندگی میں کوئی تشنگی، کوئی ایسا پل، کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا موومنٹ جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ یہ تشنگی رہ گئی ہے. کچھ ہوتے ہیں نا زندگی میں کاش رہ جاتے ہیں. وہ ایسا بنیادی طور پہ تو ایسی چیز کوئی نہیں، بس یہ تھا کہ ایک دفعہ ایکچولی میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ کینیڈا ہوتا ہے، وہ تقریباً 22-23 سال ہو گئے. تو میں نے بھی ایک دفعہ اٹیمپٹ کی تھی میں بھی چلا جاؤں، چلے جا کے اپنا فیملی کو لے کے کوئی اور ان کی ایجوکیشن ہو جائے اچھی ہے. خیر وہ پھر میرے اپنے اس ریزن سے میں نے کہا یہاں پہ بڑا اچھا ماشاءاللہ سیٹل تھا میں جاب میں، مطلب ہر لحاظ سے بڑے ٹھیک تھے. وہ پھر میں نے اسکپ کر دیا تھا. تو ابھی وہ بھی بات کرنا، بچے کہتے ہیں کہ آپ چلے جاتے اس وقت یہ وہ میں پھر ایک لمحے کو خیال آتا ہے کہ اپنے لیے ظاہر ہے وہ سوچتے ہیں کہ بھی اس وقت چانس تھا کر لیتا ٹائم. لیکن میرے خیال سے ابھی بھی چانس ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. اب تو یہ کہ اب تو ماشاءاللہ وہ جائیں گے پھر بچوں کے ساتھ بندہ موو کر سکتا ہے. مگر یہ ابھی مجھے مطلب کوئی ریگریٹ نہیں ہے، مگر کیونکہ ماشاءاللہ بڑی رسپیکٹفلی مطلب کام کیا ہے، رسپیکٹیبل جاب ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑی عزت ہے. اور کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ایسی چیز کو جس میں یہ کہوں کہ یہ میں نہیں ہو سکی. مگر میں تو ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ اس نے جس طرح بھی جس حال میں بھی رکھا اس نے ہمارے لیے بہت بہتر سوچا ہوگا. ہاں کیونکہ ہم بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز نہیں ملی مجھے، یا وقتی طور پہ نہیں ہو رہا کام، کوئی ایسا بندہ ایک لمحے کو سوچتا. مگر میں نے اکثر دیکھا، اپنے ساتھ ہی دیکھا میں نے، کہ کچھ عرصے بعد ہی جب وقت گزرنے کے ساتھ، دن کے ساتھ اس میں بہتری ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر کیا ہوتا ہے میرے لیے، وہ اس لیے میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے. سر اب تھوڑا سا ریڈیو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گزشتہ دنوں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ یہاں لاہور اسٹیشن میں وزٹ انہوں نے کیا، تو تھوڑا سا ان کے وزٹ کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کس نوعیت کا تھا، کیا اس کے اغراض و مقاصد تھے؟ اغراض و مقاصد اس کی یہی ہے کہ جو ریڈیو پاکستان ہے اس کو نئی جو جوہتے ہیں، نئی جو ٹیکنیکس ہیں، نئے جو طریقے ہیں براڈ کاسٹنگ کے، ان کے ساتھ اس کو میچ کیا جائے، اور تاکہ لسنرز کو بھی ایک اچھی کوالٹی اچھی چیز مل سکے، اور جو ریڈیو کے امپلائیز ہیں ان کے لیے بھی کوئی بہتر اپرچونیٹیز پیدا ہو سکیں اپنے معاشی طور پہ بھی، اور پروگرام کرنے کے حوالے سے، یا جو بھی براڈ کاسٹنگ میں ہمارے وہ کام کر رہے ہیں لوگ. تو وفاقی وزیر جو اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگ صاحبہ سر ہیں جو وزٹ کیا یہاں پہ، اس میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل طاہر حسن صاحب جو ہیں، کیونکہ میں نے وزٹ کیا ریڈیو پاکستان کا جو پیج ہے، آفیشیل پیج ہے، اس پہ ماشاءاللہ بڑی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں. جو ہمارے موجودہ ڈائریکٹر جنرل طاہر حسن جو ہیں ان کی ایک بڑا ویژن ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ریڈیو کو سننے کے ساتھ ساتھ دیکھا بھی جائے. تو اس پہ انہوں نے بڑی چیزیں متعارف کرائیں، نئی نئی چیزیں، جس میں پوڈ کاسٹ کی ہمارے اسٹوڈیو یہاں بڑے اچھے انہوں نے اسٹیبلش کروائے،
اور پوڈ کاسٹ ہماری پوڈ کاسٹ کیا ہے تھوڑا سا وہ جیسے بیٹھتے ہیں کوئی پیچھے ریڈیو کی باقاعدہ وائس کے ساتھ ویڈیو بھی ہم اس میں فیسلٹی کرتی ہیں جی. وہ ہمارا جو چینل ہے ہمارا جو اس میں اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ وہ جاتی ہے. یوٹیوب ہمارا چینل ہے اس وہ ون آن ون سے جائے گا نہیں وہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے. جیسے ہمارے لنکس ہوتے ہیں ہیڈ کوارٹر میں ہم یہاں پہ بھیجتے ہیں ہم نے جو بھی براڈ کاسٹ کی ہماری ہوتی ہے کنٹریبیوشن. پھر ہماری فیس بک پہ ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. جتنا بھی ہمارا سوشل میڈیا ہے ٹویٹر ہے ہمارا انسٹاگرام ہے مطلب وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اس میں اس کا یعنی جو چینل ہے آپ کا ریڈیو پاکستان کا اس کا نام کیا ہے؟ ریڈیو پاکستان یوٹیوب چینل وہ بھی ہے. پھر انٹرنیٹ ٹی وی پر جو ہے نا پرووائڈر وہ بھی ہے ہمارا. انہوں نے ہیڈ کوارٹر میں شروع کیا ہے. یہاں سے ہم کنٹریبیوشن بھی ساری وہاں بھیجتے ہیں اور میکسیمم ہماری لاہور کی پوڈ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے ہماری وہ ہماری ہو رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو ہمارا پوڈ کاسٹ ابھی افتتاح ہوا. پھر ہمارا یہاں پہ ایک جو ٹیکنیکل جو لیب ہے ہماری ڈیجیٹل ٹریننگ لیب اس کا انوگریشن ہوئی ہماری. ڈفرینٹ جو کورسز چھوٹے چھوٹے ہوں گے جس میں پروڈیوسرس کو اسٹاف کو یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کو مختصر جو دورانیے کی ٹریننگز ہوں گی جس میں وہ نئی ٹیکنیکس کو اڈاپٹ کر سکیں اس کو سیکھ سکیں. تو ایک یہ تھا اس میں بنیادی چیز. تو وہ ٹریننگ کا مطلب کوئی میرٹ ہوگا کوئی سلیکٹیو لوگ ہوں گے یا جو بھی لوگ ریڈیو میں پروگرام کرتے ہیں یا ریڈیو سے کسی طرح سے وابستہ ہیں وہ سب ٹریننگ کر سکیں گے یا اسپیسیفک کوئی ہے؟ نہیں اس میں ظاہر ہے جس نوعیت کی ٹریننگ ہوگی اسی طرح میں اسی کیٹیگری میں وہی لوگ اس میں آئیں گے. اگر کوئی کمپیئر ہے اس طرح آئے گا. اگر پروڈیوسر ہے اس کی کیٹیگری زیادہ ہوگی. ظاہر ہے وہ ان سے ریلیٹڈ چیزیں ابھی اس پہ کر رہے ہیں پلان. ابھی اس کو بنا رہے ہیں پائپ لائن میں اس کو سارا. تو وہ ٹریننگ کا کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ بھی ملے گا؟ ہاں جی وہ پھر کریں گے. ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارا جو تھا CMRC ہمارا ہے کلاسیکل میوزک ریسرچ سینٹر. اس کی بھی ساری جو ریوائول تھا اس کا مختلف اس میں ہم نے جو چیزیں تھیں اس کو ہم نے نئے سرے سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ترتیب دیں. جو ہمارے پرانے آرٹسٹ ہیں گلوکار ہیں سب ان کی پکچرس کو اچھے طریقے سے گیلری بنائیں ہم اچھی. پھر یہ جو رینوویٹ بھی ہم کر رہے ہیں اس کو تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کا انوگریشن بھی کیا انہوں نے. پھر ایک یہاں پہ ہم نے سائٹ فار سینما جو تھا وہ پلان میں تھا مختلف جگہوں پہ. تو لاہور میں اس کا ابھی افتتاح کیا اس لیے کہ ہمارے فیوچر میں ہماری اس طرح کی ریڈیو کی جو اپنی بزنس پلان جو ہے اس میں اس کو شامل کریں. ہم اپنے بھی پروجیکٹس ایسے ہوں جس میں ہم ریڈیو کی ارننگ ہو جائے اور اس میں اس طرح کے مطلب پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بہتری ہوگی اس میں. اور تو سر اس جو جس وقت سے آج ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں بہت سارے چیلنجز بھی ہیں اندرونی سطح پہ بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی میڈیا کے حوالے سے. تو آپ اپنے بعد آنے والوں کو کیا میسج دیں گے؟ ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور کیا ذہن بنا کے وہ اس فیلڈ میں قدم رکھیں خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے؟ یوتھ کو یہی ہے کہ جب آپ کا میڈیا میں آنے کا کوئی رجحان ہے تو لگے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جیسے میس کام کے ہیں مختلف ٹرنیز آتے ہیں ان کی ٹریننگ وغیرہ ہم کرواتے ہیں اپنے چینل پہ ان کو اٹیچ کر کے. بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ جب ایک فیلڈ ہے اس میں آپ آنا چاہتے ہیں تو نئے جو چیلنجز ہیں نئی چیزیں ہیں ان کو ضرور سیکھنا چاہیے آپ کو. کچھ چیزیں کتابی چیزیں ہوتی ہیں وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کورسز پڑھ لیے ٹھیک ہے. مگر جب تک آپ کسی بھی فیلڈ میں جانے سے پہلے ٹریننگ اور اس کے پریکٹیکلی آپ کو انوالو ہونا پڑے گا اس میں تاکہ آپ کو نئی جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ کچھ اگر آپ پریکٹیکلی کریں گے تو آپ اس کو بہتر سیکھ سکتے ہیں. جو اس طرح ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیشتر ہمارے ساتھی بیشتر جو چیزیں انہوں نے بکس میں کتابوں میں نہیں پڑھی وہ جب وہ ٹریننگ میں کرتے ہیں یا اس کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کرتے ہیں چیزوں کو سیکھتے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. صحیح سر. یہ ایک یہاں آپ کی اس بات سے ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اکثر جب ہم کسی بھی شعبے میں خاص طور پہ جب ہم ینگ ہوتے ہیں تو اس ٹائم پیشن بہت ہوتا ہے بڑی امنگیں ہوتی ہیں لیکن اپ اینڈ ڈاؤنس آپ کی پرسنل ہر انسان کی پرسنل لائف میں بھی آتے ہیں اور پریکٹیکل لائف میں کریئر میں بھی آتے ہیں. تو اگر میڈیا بحران یا کوئی بھی فیلڈ ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ مایوس ہو جانا چاہیے اس شعبے کو چھوڑ دینا چاہیے یا اپنی محنتیں اپنی کاوشیں جاری رکھنی چاہیے؟ جو آپ کی بات ہے دوسری آپ نے کی کاوش اور محنت بنیادی چیز یہی ہے.
دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن تو کسی بھی شعبے میں آ سکتے ہیں, بزنس ہو چاہے کوئی جاب ہو, میڈیا یا کوئی اور چیز ہے, وہ اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو بھی مطلب آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, جو بھی آپ کے پروفیشن اور چیزیں ہیں, یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کی جو اس میں جو ہے نا جو اس کی کانسٹنٹلی آپ اس کو فالو کریں, محنت کریں, اور مایوس نہیں ہونا. یہ ہے کہ مایوسی سے پھر آدمی جو ہے نا وہ آگے کچھ چل نہیں سکتا, حاصل نہیں ہوتا اس سے. سر یہ بلکہ جو کمایا ہوتا ہے وہی کماتا ہے اگر مایوس ہو. ظاہر ہے وہ پھر آپ جب مسلسل ڈپریشن یا انزائٹی میں رہیں گے تو اس کے بعد ہوگا جو آپ کام کرنے کے قابل ہیں وہ کیپیسٹی انسان کی ختم ہو جاتی ہے. سر چلتے چلتے یہ سوال, کیونکہ مہنگائی ہے اور حکومت پاکستان نے جو بجلی کے بل کے ساتھ ریڈیو کی فیس مینشن کر دی ہے 15 روپے, اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ ہے. ریڈیو پاکستان ایک قومی ادارہ ہے, اور پاکستان کے قیام سے لے کے اب تک یہ ادارہ جو ہے عوام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. مطلب کسی بھی مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ چلتے ہیں. کوئی بھی مطلب جو ملک کے خدمت ہوتی ہے, جیسے ہم تو ایک سرحدوں کی حفاظت نظریاتی طور پہ کرتے ہیں. فوج تو سرحدوں کی حفاظت دوسرے بارڈر پہ کرتی ہیں, ہمارا ہوتا ہے ہم نظریاتی طور پہ ملک کی جو دفاع کریں اور دوسرے ملکوں تک بھی اپنی جو بات پہنچائیں. تو 15 روپے کوئی حرج نہیں اگر دینے میں. کیا آج کل 15 روپے اس کی کیا ورث سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ 15 روپے نہیں دیں گے. 15 روپے تو آپ کھڑے کھڑے پتی کتنے پیسے ضائع کر دیتے ہیں ویسے. تو 15 روپے دیکھو ادارے کی تشکیل کے لیے, اس کی ری بلڈ ہونے کے لیے یا اس کی سپورٹ کے لیے. اچھا, یہ پیسے جو ہیں جنریٹ ہو کے ریڈیو پاکستان پہ انویسٹ ہوں گے یا سرکار کے؟ نہیں, ظاہر ہے ریڈیو کے لیے ہے, یا جس طرح ٹی وی کی فیس ہے تو بیسیکلی ریڈیو کے لیے ہے نا. انہوں نے اس کی بیٹرمنٹ ہے, اس کی مطلب جو آرٹسٹ ہیں, جو اس کے امپلائی ہیں, یا جو بھی اس میں اکنامکلی جو بھی معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے, ادارے کو اچھا کرنے کے لیے. ٹھیک سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میں یہ چاہوں گی کہ اینڈ پہ آپ اس بک میں میرے چینل کے لیے اور میرے لیے کوئی بیسٹ وشز, جو ان سا بھی کلر آپ کو اپیل کرے. اس میں مختلف کلرز ہیں, تو جو آپ کا فیوریٹ کلر ہو یا جو آپ کو اٹریکٹ کرے. ویسے میرے فیوریٹ کلر جو ہے نا وہ ہیں بلو, براؤن, بلیک. اس میں کوئی بھی نہیں ہے, بلیک نہیں ہے, براؤن بھی نہیں ہے, بلو بھی نہیں ہے, اسکائی بلو بھی نہیں ہے. ہاں, تو باقی اس پہ لکھ دیتا ہوں جیسے آپ دیکھتے ہیں. دیکھ لیں آپ کو جو اپیل کرے. تھینک یو.
थैंक यू सर, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। हमारे आज के मेहमान थे स्टेशन डायरेक्टर लाहौर रेडियो पाकिस्तान जावेद अख्तर साहब। अपनी मेज़बान समन अरूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।